बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज इमरान खान की एक ट्वीट ने तहलका मचा दिया। खान साहब ने ट्वीट में लिखा, हर दौर का अपना यजीद होता है। मुजरमों के बरसे इक़्तिदार ग्रोह जिसे अमरीकी साजिश के जरिए हुकूमत में लाया गया और इनके सरपरस्तों के इक़्तिदार की शक्ल में पाकिस्तान आज यजीदियत फस्तायत के नरगे में है। इस ट्वीट के बाद बहस जारी है, ये यजीद किसको कह रहे हैं और क्या पीटीआई नाउज बिल्ला हुसैनी काफिला है, और अगर ऐसा ही है तो अहले कूफा कौन है? इमरान खान साहब ने दुरुस्त कहा, हर दौर का एक वजीर होता है और उस वक्त के यजीद के सामने हक का अलम बुलंद करना इसे हुसैनियत कहते हैं। इमरान खान ने बिल्कुल उस हुसैनी जज्बे को सामने रखते हुए कहा है कि वो वक्त के यजीदों का मुकाबला करेंगे जो लोगों के हकूक सलब कर रहे हैं, जो इस कौम को जकड़े हुए हैं। मेरा जाती ख्याल ये है, मजहब को सियासत में नहीं खींचना चाहिए। अकीदा अकीदत होती है और अकीदत को सियासतबाजी से आलूदा नहीं होना चाहिए। हम आज के इशूज की तरफ आते हैं। हमने फैसला किया है कि जो 25 मई के वाकयात हैं उनके ऊपर मुख्तलिफ FIRs की एप्लीकेशंस जो हैं वो आ रही हैं। अब उन एप्लीकेशंस के ऊपर हमने फैसला किया है कि एक इकट्ठी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो क्रिएट की जाए और उसमें जो राना सनाउल्लाह हैं उनको नामजद किया गया है, उसमें अता तारड़ नामजद हैं, हमजा शहबाज उसमें नामजद हैं, अहमद मलिक साहब मेरे दोस्त हैं वो नामजद हैं। इन तमाम लोगों को पंजाब पुलिस जो है वो इस जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में तलब करेगी और हमें उम्मीद है, जिस तरह राना साहब को हमसे तवक्को है कि हम FIA से ताउन करेंगे, हमें उम्मीद है कि इस्लामाबाद में नहीं छुपेंगे और ये जाके इन्वेस्टिगेशन में शरीक होंगे। आपने अगर अल्टीमेटम कोई इस किस्म का देना है जिस किस्म का 25 मई को था, तो आप ज़हन नशीन रखें कि पुरअमन जलसा, पुरअमन एहतजाज जो है वो बिल्कुल आपको जो है वो इजाज़त है, मुल्क का आइन इजाज़त देता है, कानून इजाज़त देता है। अगर आपने वायलेंस की, अगर आपने कोई धौंस, कोई धांधली, कोई धमकी, कोई ब्लैक मेलिंग का रास्ता अपनाया तो 25 मई से ज़्यादा जो है ना बुरा हशर जो है वो आपका होगा और उस मकसद के लिए हमारी पूरी तैयारी है। इत्तेहादी हुकूमत और PTI दोनों ने अपने अपने मसल दिखाना शुरू कर दिए हैं। वफाक में PDM की हुकूमत है और ये PTI को मुकदमों की धमकी दे रही है, और पंजाब में PTI की गवर्नमेंट है और इसने वहां 25 मई पर GIT बनाने का फैसला किया है। गोया समझौते का कोई इम्कान मौजूद नहीं। दूसरा, PTI ने 13 अगस्त का जलसा इस्लामाबाद से लाहौर शिफ्ट कर दिया। वफाकी हुकूमत इसे अपनी कामयाबी कह रही है और इसका कहना है PTI राना सनाउल्लाह से डर गई। क्या वाकई ऐसा है? यह हमारा आज का इशू होगा और पाक फौज के खिलाफ ट्रोलिंग पर तहकीकाती कमेटी बना दी गई। हम इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, और हमारे दोस्त हैं सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन शौकत पराचा साहब। ये फरमाइएगा डॉक्टर साहब, ये आपका ख्याल है राना सनाउल्लाह साहब ने भगा दिया इनको और लाहौर चला गया जलसा, या आप समझते हैं कि ये जो इस्लामाबाद के अंदर थोड़ी सी हुकूमत है आपकी वो इतनी मजबूत है कि जब आप इनको कहेंगे तो ये डर के यहाँ से भाग के लाहौर चले जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आज प्रोग्राम में आपने दावत दी और जो सियासी गुफ्तगू है और जो आपने सवाल किया है मैं यकीनन उस पर बात करूँगा, लेकिन आज के दिन के हवाले से तमाम मुसलमानों के जो जज्बात हैं हम भी उसमें अपनी जो आवाज़ है वो बिल्कुल उसमें शामिल करते हैं। और इस दिन के हवाले से जो एक सेक्रीफाइस का और जो एक कुर्बानी का दर्स हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी उस तरह मैंने आना था औलाद इमरान खान साहब की जो ट्वीट है उस पे बात करनी है जी यकीनन के साथ अपनी जान का नजराना उन्होंने पेश किया और रहती दुनिया तक एक मिसाइल उन्होंने कायम की कि कभी बातिल के सामने सर नहीं झुकाना और हिम्मत दिलेरी के साथ आपने हक के साथ खड़ा होना है। और ये एक लाजवाल मैं समझता हूँ कि मिसाल जो इंशाअल्लाह ता क़यामत तक कायम रहेगी। वैसे अब आपने क्योंकि मौजूद छेड़ दिया है तो इमरान खान साहब की ट्वीट आपने देख ली होगी जिसमें उन्होंने कहा कि हर दौर का अपना यजीद होता है। मुजरमों के बरसे इक़्तिदार ग्रोह जिसे अमरीकी साजिश के जरिए हुकूमत में लाया गया और इनके सरपरस्तों के इक़्तिदार की शक्ल में पाकिस्तान आज यजीदियत फस्तायत के नगरे में। उनका ये कहना है सब इंतहाई कि कोई आज का यजीद कोई और है। मैं ये कहूँगा कि ये इंतहाई अफसोस की बात है कि इमरान खान साहब ने मैं बग़ैर किसी आप ये कहें कि सियासी अनाद की वजह से नहीं, मैं उसको बाला ताक रख के ये बात कहूँगा कि ये एक इंतहाई अफसोसनाक बात है कि आप इंतहाई जो
معتبر ترین ہستیاں عمران خان صاحب نے متعدد دفعہ کبھی صحابہ کرام، کبھی حضرت امام حسین، کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اس طریقے کے ساتھ، مدینہ کی ریاست کو اس طریقے کے ساتھ انہوں نے سیاست میں یعنی استعمال کیا کہ جس کی مثال پاکستان کی سیاسی تاریخ میں نہیں ملتی، اور ہمیشہ اس کارڈ کو وہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ دور دور تک ان کا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں، میں نے بات جو کی، یعنی یہ ایک ایسا دن ہے، یہ ایک ایسا موقع ہے جو تمام عالم اسلام جو ہیں وہ اس کو ایک مختلف انداز سے، مختلف اینگل سے اس کو دیکھتے ہیں، اور ان کے جذبات کتنے آپ یہ کہیں کہ حساس ہوتے ہیں اس دن کی مناسبت سے۔ اس میں بھی سیاست، اس میں بھی خود ہی طے کرنا ہے جناب کہ حسین ہے کون ہے موجودہ دور میں اور یزید کون ہے موجودہ دور میں۔ نہیں، انہوں نے یہ بڑی امام حسین ہی کا ذکر نہیں کیا، لشکر حسین کا ذکر نہیں کیا، لیکن انہوں نے میں عرض کر رہا ہوں نا، میں عرض کر رہا ہوں کہ دور یزیدی ہے۔ دیکھیں، یزید اور امام حسین جو ہیں، ظاہر ہے یہ ایک تاریخ ہے نا۔ اب تاریخ میں اگر آپ کہیں کہ فلاں یزید ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں کوئی معاذ اللہ میں کو حسین ہوں، دیکھیں یہ بڑی ہی افسوسناک بات ہے۔ میں اس میں دکھ اور افسوس کا اظہار کر سکتا ہوں، کہہ کچھ نہیں سکتا، کیونکہ وہ ایسی عمران خان صاحب چیز ہے کہ ان پہ وہ کلام نرم و نازک بے اثر، انہیں تو ان چیزوں کا کوئی احساس ہی نہیں ہے، اثر ہی نہیں ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، میں یہی دعا کر سکتا ہوں۔ اور اس طرح کے میں یہ کہوں گا کہ دن کے حوالے سے بھی اگر باز نہیں آئیں گے تو اس کا انجام ہی ان کے سامنے ہوگا انشاءاللہ، آپ دیکھ لیں گے۔ دوسری بات جو رانا صلی اللہ صاحب نے واپس آؤں گا، اس پہ جواب لے لوں۔ بھائی صاحب یہ فرمائیے گا، یہ آج کے دن اس قسم کی ٹویٹ کر دینا کہ آپ یہ امپریشن دینا کہ یہ پوری حکومت ہی جو ہے یہ سارے ایک یزیدی دور کا حصہ ہیں اور ان سب کے خلاف جہاد کرنا چاہیے۔ چلو بہت شکریہ۔ پہلے تو وہ جو دن کی مناسبت سے جو مذہبی جذبات ہیں سارے ہمارے بھی ہیں، اور یہ جو واقعہ کربلا ہے اس کو آپ نے اپنی زندگی میں اس سے کوئی نہ کوئی چیزیں آپ نے اخذ کرنی ہوتی ہیں، اور وہ فسطائیت ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانا، ڈٹ جانے کا نام ہے، اور کسی نظریے پہ کھڑے ہو کے مقابلہ کرنا اس وقت تک کہ آپ کی اپنی جان اور آپ کا اپنا پورا کنبہ قربان کرنے کی بات ہے۔ بالکل صحیح بات۔ اور یہ اگر کوئی بھی آدمی اس فلسفے کو کاپی کرنا چاہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس قوم سے بڑی زیادتی ہوئی ہے، اس قوم کو 75 سال غلام رکھا گیا، ہمیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا یہ تھا کہ ہم آزاد ہوں گے، اور پہلے ہم انگریزوں کے غلام تھے، آج ہم امریکہ کے غلام ہیں، اور ہمارے لوگ جسے امریکی سازش کی حکومت میں لایا گیا، سنیں، ہمارے لوگ جب یہ حکومت آئی تو وہ کہتے ہیں کہ امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہم سمجھتے ہیں، کوئی سمجھے نہ سمجھے، کہ یہ اس نظام جس کے لیے اتنی قربانی دی گئی تھی وہ یہ نہیں تھا۔ ہم صرف اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، باقی جو اس وقت کا کوئی بھی یزید ہے، میں نعوذ باللہ کسی اپنی حکومت کو یزید نہیں کہہ رہا، لیکن کوئی اس وقت بین الاقوامی یزید ہے، امریکہ کی بات کر رہے ہیں جو بالکل میں کہہ رہا ہوں، اگر اس کے سامنے وہ ہمیں ہمارا سر جھکاتا ہے اور اس وقت کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو قدموں کی پاؤں کی خاک بھی کوئی نہیں ہے، لیکن ان کے نقش قدم پہ چل رہا ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے اڈے مانگو گے تو ایبسولوٹلی ناٹ ہوگا، میری سرزمین استعمال ہوگی دوست ملک کے خلاف تو ایبسولوٹلی ناٹ ہوگا، اگر میرے نبی کے بارے میں بات کرو گے تو ہم آپ کو نہیں۔ بڑی زبردست بات ہے، میں حمایت کرنا چاہتا ہوں، آپ آنیسٹلی یقین کریں، آپ واقعی یہ جذبہ یہی ہونا چاہیے۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر امریکہ یزید ہے جیسے آپ نے فرمایا، تو اگر ایسے یزید کو کوئی ریڈ کارپٹ ریسیپشن دے دے، 36 گاڑیاں ان سے لے لے، ان کو ہیلی کاپٹر میں بٹھا کے سارے سیر بھی کروا دی جائے، اور سارے چیف منسٹر صاحب ان کو والہانہ استقبال ان کا کریں، اور سارے وزراء ساتھ بیٹھ جائیں اور تالیاں بجائیں، تو اس کا مطلب وہ سارے پھر دور یزید کا حصہ ہوئے۔ میں آپ کا ایک پروگرام سن رہا تھا، آپ ایک بڑا بائسڈ قسم کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے آج، میں سن رہا تھا آپ کی بات، یہ والی بات مجھے جواب سننا ہے، میں وہی جواب دے رہا ہوں۔ اس پہ دیکھیں، ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم امریکہ کو خدا نہ خواستہ ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنا میری بات مجھے سننے دیں نا، میری بات پوری سننے دیں، آپ کا میں نے سنا، میں نے پورا پروگرام سنا آپ کا، اور آپ نے بڑی باتیں کی ہیں، میں نے سنی ہے، جواب سن لیں۔ اچھا اس کے جواب نہیں دینا، میں آپ کی سوال کا جواب سنیں، مجھے بہت بولنے دیں۔ ہمیں ہرگز امریکہ کے ساتھ تعلقات رکھنے میں، اس کے میوچل انٹرسٹ میں، ان کے لیے کام کر کے ان کا کام کرنے میں اور اپنے کام کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یزید کے ساتھ اگر آپ مجھے دیکھیں آپ اپنی سوال ہے نا سر، مجھے میری پوری بات جانے دینا۔ ایسا سوال تو کرنا چودھری صاحب، اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے
ہمیں بالکل دو ملکوں سے دوستی بھی چاہیے, ان سے میوچل ریلیشن بھی چاہیے, یہ غلامی نہیں چاہیے. امریکہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ عمران خان ریڈ کارپٹ ریسپشن دیتے ہیں دوسرے ملکوں کو, اس دور میں بھی دیے گئے, کیسو کسرا سے بھی مذاکرات کیے گئے, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ امریکہ کہے کہ عمران خان رشیا جائے گا تو ہم اس کو نکال دیں گے اور آپ اس کو بیٹھ کے یہاں ڈیفینڈ کریں, وہ بات غلط ہے. کیوں اس میں کیا بری بات ہے؟ امریکہ یہاں آئے, اس کی ایمبیسی یہاں ہے, اس کے ایمبیسڈر سے ملے, لیکن یہ جو آپ ڈکٹیشن لیتے ہیں اس کے ہم خلاف ہیں. یہ حسینی 36 گاڑیاں لینا ٹھیک ہے, ڈکٹیشن میں پرابلم ہے. دیکھیں 36 گاڑیاں لے کے اب میں جو لامتی احتجاج کر دیتے ہیں یہاں پہ, وہ پٹی لگا لیتے ہیں, اگر وہ آج بھی افغانستان کے لیے پاکستان کی سرزمین یا پاکستان کی فضائی حدود مانگتا ہے تو ہمارا جواب ہوگا ایبسولوٹلی ناٹ. ہم ہرگز, ہمارے لوگ امریکہ میں کام کر رہے ہیں, امریکہ کے لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں, ہم وہاں جائیں گے, وہاں سے علاج کریں گے, چیزیں خریدیں گے, اسلحہ خریدیں گے, لیکن اپنی خودداری اور خود مختاری پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. بھائی محمود خان سے پوچھا نا, کیوں پوچھے بھی محمود خان نے کیا غلط کیا؟ وہ اس ریاست کے ایک صوبے کا نمائندہ ہے, بیرون ملک کوئی آدمی اجازت لے کے ویزا لے کے پاکستان میں آتا ہے, آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ہمیں اس بات پر اعتراض ہے. ایک منٹ سنیے گا, ہمارے ملک کی حکومت چینج کرنے کا امریکہ کوئی اختیار نہیں ہے, اس بات پہ اعتراض ہے. آپ اس غلامی میں اور اس تعلق میں فرق کریں. اچھا ٹھیک ہے, ویسے آپ کی بات میں اچھی ہوگی ڈیفینیٹلی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کے اپنے مفاد میں تو یزید کے ساتھ تعلقات بنانے میں پرابلم, آپ کا باہمی تعلق ہے, اگر یزید آپ کی بات مانتا ہے اور آپ کا کوئی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ایک الگ بات وہ ٹھیک ہے. اگر ظلم یزیدیت کے خلاف ہے, کہ اگر وہ ظلم کرتا ہے, وہ جبر کرتا ہے, اس جبر کے خلاف لڑنا ایک الگ بات ہے. اب آپ بات کو غیر ضروری امریکہ کے ساتھ, امریکہ پاکستان میں رجیم چینج کرتا ہے, جو بھی پاکستان میں اس کے ساتھ ہے وہ غلط ہے, بس. اچھا ٹھیک, پر ایسا ویسے آپ کو سمجھ آئی ویسے, صحیح بتائیے ساری فلسفی. وہ خود ہنس رہے ہیں, وہ خود ہنس رہے ہیں, زور لایا کوئی تو سدائی نہیں, جان اللہ کو دینی. صاحب کو میں نے لوگوں کو سنائی تو غصہ میں جا رہا ہوں. یہ بالکل انہوں نے صحیح کہا, یہ صحیح کہا, نہ آپ کو سنایا نہ مجھے سنایا, وہ لوگوں کو سنایا. ان کا پیغام بھی لوگوں کے لیے ہے, کیونکہ یہ جو کل ٹویٹ آیا, ٹچ آ رہے ہیں نا, پہلے اسلامی ٹچ کا قاسم سوری صاحب نے کہا تو انہوں نے اسلامی ٹچ دیا, پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ہم ان کو قانونی ٹچ دیں گے, پھر کل انہوں نے کربلائی ٹچ دے دیا, اور آج عباسی صاحب نے بڑا ٹائملی ٹچ دے دیا. تو لوگوں کا میسیج ہے, اور جو ساری جو کیمپینز ہیں, امریکی سازش کی بات ہے یا یزیدیت کی بات ہے, یہ تو لوگوں تک اپنا میسیج پہنچانا ہے. کیونکہ جب یہ سائفر آیا تھا, پہلی جو بڑی میٹنگ ہوئی تھی, اس میں کچھ ان کے وزراء نے کہا تھا کہ نہیں, ہمیں امریکہ کے خلاف آل آؤٹ نہیں جانا چاہیے. 2 وزراء نے یہ بات کی تھی, لیکن ایک خاتون وزیر صاحبہ, شیریں مزاری صاحبہ, انہوں نے کہا کہ اس پہ بھی شیریں مزاری صاحبہ نے ٹویٹ کیا. اچھا سنیں نا, انہوں نے کہا, شیریں مزاری صاحبہ نے کہا کہ ہمیں تو الیکشن ایشو مل گیا. تو اس وجہ سے عباسی صاحب نے بالکل درست کہا کہ نہ یہ پیغام آپ کے لیے نہ میرے لیے, ہمیں کون پوچھتا ہے, ہم کوئی پاکستان کے شہری ہیں یا ہم کوئی پاکستان کے رہنے والے ہیں. یہ تو پیغام ہے ووٹرز کے لیے. اب ان کا رائٹ ہے, وہ جس انداز میں بات کریں. اگر میں کہوں کہ میرے لیے آزار رائے کی آزادی ہونی چاہیے تو عباسی صاحب کا بھی اتنا ہی حق ہے. لیکن پی ٹی آئی کے اندر اس میں یقین کریں, جو میری پی ٹی آئی کے دوستوں سے بات یہ ہے, اختلاف ہے, پی ٹی آئی کے اندر اختلاف ہے. پرسا 2 چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب نے کہا کہ امریکی حکومت کے ذریعے جو گورنمنٹ بن رہی ہے وہ یزیدیت ہے. جی کل کہا نا انہوں نے, کل کا ٹویٹ ایسے کر لیتے ہیں. جی جی کل کہہ دیا انہوں نے, ٹھیک ہے, کہا تو ہاں بالکل انہوں نے کہا. شیریں مزاری صاحبہ نے کہا کہ یہ غلامی ہے, جو یہاں پہ امبیسڈر صاحب آئے ہوئے ہیں, وہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور حساس جو جگہ جو ہیں ان کے اوپر چکر لگا رہے ہیں, جبکہ اوپر ایک سیٹلائٹ بھی لگا ہوا ہے پاکستان کے. ٹوٹلی حساس جگہ پاکستان میں کوئی نہیں بچی اب, ٹھیک ہو گیا نا. اور ساتھ محمود خان صاحب جو ان کو ریڈ کارپیٹ ریسیپشن دے رہے ہیں, وزراء ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, چابیاں وصول کر رہے ہیں, تالیاں بجا رہے ہیں, خدمت کر رہے ہیں ان کی. اور اتنی زیادہ خدمت انہوں نے کی کہ اس سے پہلے کسی امبیسڈر کو انہوں نے اتنا ریسیپشن بڑا نہیں دیا. کوئی تضاد ہے اس میں یا نہیں ہے؟ نہیں, کوئی تضاد نہیں ہے. کوئی اب ذرا ہنسی مذاق سے نکل کے, کیونکہ جب آپ کسی ایگزیکٹو پوزیشن پہ ہیں نا,
آپ کا کوآپریشن آج کا نہیں امریکہ کے ساتھ. یہ جو باڑ لگی ہے نا, باڑ کے پیسے ہم نے بھرے ہیں, لیکن مجھے یاد ہے یہیں اسلام آباد میں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا, جو فورٹس بنے ہیں نا, پوسٹیں بنی ہیں, وہ امریکن اسسٹنس ملی ہے اس میں, امریکن اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کنفلکٹ تھا اس پہ, سرحد پہ, ڈیورنڈ لائن پہ, اور اگر امریکہ درمیان میں آتے نہ آتے تو یہ فینس نہیں لگنا تھا. اس لیے کہ جو ایگزیکٹو محمود خان صاحب ایز ایگزیکٹو کام کر رہے تھے, ایک صوبے کے سربراہ ہیں. اگر جو گاڑیاں آپ مسکرا بھی رہے ہیں, مجھے بھی مجبور کر رہے ہیں, میں بھی مسکراؤں. ویسے گاڑیاں کس لیے لی؟ گاڑیاں عوام کے لیے ہیں. اگر ایمبولینس کے لیے گاڑی ہوتی ہے, ایمبولینس کے لیے ایمبولینس سروس ہے یہ جی, بہت پرپز ہے نا اس کے, میڈیکل کے شعبے میں وہ دامن ہے. ایسی بات تو نہیں کرے. محمود خان نے گھر میں تھوڑی گاڑیاں رکھنی ہیں. اگر لوگوں کو, میرا خیال ہے لوگوں کو فیسلٹیز مل رہی ہیں, تو امریکہ کے ساتھ یہ بات درست ہے عباسی صاحب کی. اچھا, ویسے یہ خبریں اوپر نیچے آ رہی ہیں ساری. ایک سائڈ سے یہ آ رہی ہے کہ وہ دیکھیں گاڑیاں وصول کر, دوسری طرف ایک خبر یہ گردش کر رہی ہے کہ محمود خان صاحب نے طالبان کو بھتہ دیا باقاعدہ, اور وزیر جو وہ بھتے دے رہے ہیں طالبان کو وہاں پہ. اچھا, مزے کی بات یہ ہے, یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. اصل تو آج جتنے ایشوز کے پی سے ریلیٹڈ ہیں, شاید ہی پاکستان میں دوسرے نہیں ہیں, کیونکہ آپ وہ بھی کنیکٹ کریں جو کچھ افغانستان کے اندر سے خبر آئی ہے, مائن عمر خالد خراسانی والی, پھر چوتھا پانچواں دن ہے ڈیلی بیس میں خیبر پختونخوا میں مرڈر ہو رہے ہیں. وہ پی ٹی آئی کے وہاں سے پاکستان شفٹ کر رہے ہیں. لیاقت صاحب جو اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, باقی تو بیچارے شہید ہو گئے ان کے ساتھی. اس کے بعد پشاور میں, پھر پشاور میں دوسری جو ڈیولپمنٹ آج پشاور کے حوالے سے ہوئی, کور کمانڈر چینج ہوئے. جنرل حیات اس لیے آئے کہ وہ پہلے کام کر چکے ہیں یہاں پہ, وہ پہلے وزیرستان میں کمانڈ کر چکے ہیں. نہیں, اس سلسلے میں تو پھر ایک بات میں پھر آپ سے شیئر بھی کر دوں. 9 تاریخ کو نو کانفیڈنس ہوئی, تو 7 یا 6 تاریخ کو اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے چند سینئر جرنلسٹ سے باتیں کی تھیں. تو انہوں نے کہا کہ میں بار بار میری فوج سے کوئی لڑائی نہیں ہے, میں بار بار کہہ رہا تھا کہ جنرل فیض کو ابھی یہاں سے نہ ہٹایا جائے, چونکہ جنرل فیض صاحب کا افغانستان کے ساتھ کوآرڈینیشن کے حوالے سے, یا مجھے یاد ہے انہوں نے کہا کہ پورے ریجن کے جو انٹیلیجنس ہیڈز ہیں ان کے ساتھ بڑا اچھا لحاظان ہے, چونکہ وہ افغانستان کو زیادہ سمجھتے ہیں, ٹیرر کے خلاف ان کی کنٹریبیوشن ہے, تو ان کو ابھی سردیوں کے بعد ہٹایا جائے. اگر یہ بات ہم کہیں کہ جو نئے صاحب آئے ہیں وہ چونکہ ادھر رہے ہیں وزیرستان میں, لیکن جنرل فیض صاحب کا بھی اس حوالے سے کوئی کم ایکسپوئر ایکسپیرینس نہیں ہے. اور یہ جو جرگہ ہو رہا تھا نا, اور ابھی بھی جب وہ پشاور کے کمانڈر بنے ہیں 64 میٹنگز کی انہوں نے سارے. نہیں, ٹی ٹی پی کا جو جرگہ ہو رہا, ٹی ٹی پی کے ساتھ جو افغانستان میں ہو رہے ہیں, پہلا جرگہ پشاور میں ہوا, ان کے کہنے پہ ہوا, انہوں نے وہ جرگہ کروایا. پھر جو افغانستان میں 2-3 بار گئے, یہ عمر خالد خراسانی تو ہمارے سینیٹر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. 20 29 30 31 والا جو جرگہ ہوا, بلال الرحمان وہاں, محمد والے سینیٹر ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. یہ ساری ڈیولپمنٹس میں سمجھتا ہوں یہ ریلیٹڈ ہیں, ریلیونٹ ہیں, انٹرلیکڈ ہیں, ان کو آپ سیپریٹ اینٹیٹی کے طور پہ نہیں دیکھ سکتے. بالکل صحیح بات. سر ڈاکٹر صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ اگر رجیم چینج ہوگی باہر سے اور آپ کو کہا جائے گا کہ بدل دیں حکومت, اور پھر آپ کہیں گے, آپ کو کہا جائے گا بیٹھ جائیں کرسی پہ, اور آپ جب بیٹھ جائیں گے کرسی پہ تو اس کے بعد آپ اتنی اجازت تو دینا ان کو کہ آپ پہ اعتراض تو کر سکیں. چوہدری صاحب, عمران خان صاحب نے, سوال یہ ہے کہ یہ ایک مذاق خیز نعرہ کیوں لگایا کہ جناب امریکہ مداخلت کر کے پاکستان میں حکومت اس نے تبدیل کی ہے. یہ بنیادی طور پہ مذاق خیز ہے, یہ ایک مزاحیہ بیان ہے. لیکن عمران خان صاحب کے جو فالوورز ہیں وہ پولیٹیکل مائنڈ تو ہے نہیں, وہ ان کے فینز ہیں. فینز وہ جو بات کہتے ہیں وہ منوان اسے مانتے ہیں. پھر یہ تو ان کی کمیونیکیشن پاور ہے نا, منوا لیتے ہیں اپنی بات, اور آپ نہیں منوا پاتے. دیکھیں, عمران خان صاحب ایک فیلڈ کے ہیرو تو ہیں, لیکن ایک فیلڈ کا ہیرو ہر فیلڈ کا ہیرو تو ہو نہیں سکتا. وہ کرکٹ کے ہیرو ہیں. اب وہ نہیں, سیاست تو انہوں نے کی ہی نہیں نا. دیکھیں 15 سوائے گالیاں دینے کے, جو سب وہ ایک اور سینیریو میں آ جاتا ہوں. اور کیا ہوتی ہے سوائے سیاست میں ایک کلچر انٹروڈیوس کرانے کے, کلچر, میں صرف اکا دکا واقعات کی بات نہیں کر رہا, کلچر, وہ ہر جماعت میں آپ کو اکا دکا بیان مل جائیں گے جو قابل اعتراض ہوں گے. لیکن گالم گلوچ کا, لڑائی کا اور نفرت کا جو کلچر انہوں نے انٹروڈیوس کرایا ہے عمران خان صاحب نے, اب یہ امریکہ کے لیے جو اب ان کی حالت ہے, ابھی آپ نے بھائی صاحب سے بات کی, اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی.
एक तरफ अमेरिका को गालियां भी देनी है, सुने ना, अमेरिका को गालियां भी देनी है, उसके जनाब खिलाफ उसके बातें भी करनी है, नारे भी लगाने हैं जनाब, और फिर उनसे चीज़ें भी लेनी है। अब इसकी तुक मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या मंतक है। चीज़ें लेनी भी जायज़ है, रेड कारपेट भी देना उनके एम्बेसडर को ठीक है। देखिए, जब मैं नहीं कह रहा उन्होंने गलत किया है, सकते हैं एम्बेसडर से कि हमारी IMF के साथ डायलॉग कर दें, मैं अर्ज करता हूँ एक छोटी सी मैं अर्ज करता हूँ कि मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत किया है। आप ये कहें कि जिस तरह बाकी ममालिक के साथ आपके ताल्लुकात हैं, अमेरिका के साथ भी आपके उसी तरह ताल्लुकात हैं, बल्कि हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात बाकी ममालिक से मुख्तलिफ नौइयत के हैं। सबसे पुराने ताल्लुकात हमारे सबसे पुराने ताल्लुकात हैं, और बहुत सारे स्ट्रेटेजिक ऐसे मामलात रहे हैं पाकिस्तान में, और शायद अभी भी हैं, जिनमें उनके साथ आपके जो ताल्लुकात की नौइयत बहुत मुख्तलिफ रही है। लेकिन ये कहना जनाब, आपकी अपनी हुकूमत 4.25 साल इमरान खान साहब की रही, उसमें कोई एक नारा ऐसा नहीं था कि खान साहब ये कह सकते कि मैंने ये काम अच्छा किया है, इसकी बुनियाद पे अगली वोट मुझे दो। चौधरी साहब, एक भी बात अगर ऐसी होती ना जो उन्होंने उनके पल्ले होती, वो कभी इस तरह का मजाकखेज बयान ना देते, लेकिन थी ही नहीं। लेकिन अब उन्होंने जनाब कोई ना कोई, सर एक मिनट, उन्होंने एक इलेक्शन स्लोगन बनाना था। अगर ये 9 हल्के वो इलेक्शन स्लोगन जनाब उन्होंने बनाया अमेरिका के खिलाफ। अब फंसे बैठे हैं। अब जैसे आज की सूरत हाल में दोबारा उसकी तरफ आऊंगा, आपने कही, अब इनकी मिसाल वो है, उस क्या शेर है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। आप बेचारे फंसे हुए हैं। नारा लगा दिया जनाब। वो भाई, अमेरिका ने किस जगह के ऊपर पाकिस्तान को गुलाम बनाया, किस जगह पे पाकिस्तान को गुलाम बनाने की कोशिश की है, पाकिस्तान से उसने क्या मांगा, हमारी गवर्नमेंट से उसने कौन सी चीज ऐसी मांगी है जनाब कि जी आपको ये लगा कि पाकिस्तान पूरी कौम को गुलाम बना दिया, कि जी कौम गुलामी की तरफ जा रही है। यार इस तरह की बातें वैसे आपको जिनका ना कोई बुनियाद है, ना कोई सर है, ना पैर है। शीरी मजारी साहबा ने कहा, और ये कह रहे हैं कि बताएं जी कहां पे गुलाम हुए। अच्छा, डॉक्टर साहब ने पहले तो कहा इमरान खान को सियासत नहीं आती, वो बड़े खिलाड़ी हैं खेल के। तो पहली तो बात है कि इमरान खान को सियासत नहीं आती कि मशरक से मगरिब मिला, राइट विंग और लेफ्ट विंग मिला, मुल्ला और नॉन मुल्ला मिला, पेट फाड़ने वाले और एक दूसरे को क्या कहने वाले, मोदी का यार कहने वाले और मुआशी दरिंदे कहने वाले, 13 पार्टियां मिलके जो बहुत बड़े चैंपियन है जमहूरियत के, एक बंदा उनको तिगनी का नाच नचा रहा है। साढ़े 13 महीने इंपोर्टेड हुकूमत वजीर आजम के बेटे को वजारत आला दी पकड़ दकड़ के, और इमरान खान ने उठा के उसको बाहर फेंका। उसको सियासत नहीं आती। इनको आती है जो जरदारी साहब, जो जिनको ये पेट फाड़ते थे, उनके पांव में बैठे होते हैं, और चौधरी शुजात के जाके गोडे गिट्टे पकड़ते हैं। और दूसरी बात ये हमारा इलेक्शन स्लोगन है, किसी को पता ही नहीं है। इमरान खान की एक आवाज पे दुनिया के कोने कोने में पाकिस्तानी बाहर निकलता है। आपको अंदाजा नहीं है, टीवी पे बैठ के बातें कर रहे हैं, बाहर निकले जरा। ये जो इंपोर्टेड गवर्नमेंट, ये जो इस वक्त क्रुक्स सारे बैठे हुए, इनकी हैसियत नहीं कि घरों से बाहर निकले अपना नारा लेके। इमरान खान 24 घंटों के सुने बात सुन, 24 घंटों के नोटिस पे दुनिया के जिस मुल्क में पाकिस्तानी है वो खड़ा होता है, और आप यहां बैठ के उनकी इज्तिमाई दानिश को मजाक उड़ा रहे हैं, पाकिस्तानियों की दानिश का, कि उनको पता नहीं है इमरान खान क्या बात कर रहा है। इमरान खान के फॉलोअर पागल हैं। पागल वो है जो इस वक्त हालात को देख नहीं पा रहे। इस वक्त पाकिस्तानी गुस्से में है, उनको पता है कि इस रजीम चेंज ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। 6% क्या अचीवमेंट थी, 6% ग्रोथ थी मुल्क की। एक मिनट मेहरबानी करें, 6% ग्रोथ थी, आज 3% से भी कम रह गई। 6100 अरब के रेवेन्यू थे जो आज नीचे चले गए। एक्सपोर्ट 24 अरब से जाके 30 अरब 32 अरब पे गया। रेमिटेंसेस बढ़ा। पाकिस्तान में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग टॉप पे गई। पाकिस्तान में टेक्सटाइल टॉप पे गया। पाकिस्तान में आईटी टॉप पे गया। इन्होंने किया क्या 3.5 साल में? पेट्रोल को 250 रुपए का कर दिया, डॉलर महंगा कर दिया, पूरी दुनिया में जाके जलील होते रहे, मांगते रहे। इमरान खान की आप किसी हरकत का मुकाबला कर ही नहीं सकते। और ये 14 पार्टियां मिलके पंजाब में तमाम जमीनी मखलूका मिलके इमरान खान ने आपको नाकू चेहरे छुपाई। आप कहते हैं उसको सियासत। वैसे ये कमाल है वैसे आपका, यानी पंजाब के सबसे बड़े डाकू को आपने जिस चीफ मिनिस्टर ये अब आप उसका जवाब भी सुन लेना। आप ब्रेक करने से पहले अपनी बात करके मेरी बात सुने। एक छोटी सी ब्रेक प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। भाई साहब, ये अगर आप इतने पॉपुलर हैं
اور ہر طرف آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے ایک کال پہ سارے لوگ پوری دنیا میں جو ہیں پاکستانی باہر نکل آتے ہیں, تو پھر آپ کو یہاں سے اسلام آباد سے جلسہ لاہور شفٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی رہنے دیتے پھر آپ. اچھا ایک اور بات میں آپ کو اور پاکستان کے وہ لوگ جو کرتا داتا ان کو بتانا چاہ رہا ہوں. کرتا داتا سے جی جو بھی ہیں سن لیں, میں نے کہا اس سے زیادہ میں نہیں بول سکتا, اتنا ہی کافی ہے. ایک پارٹی ہے جو پورے پاکستان کو یونائٹ کر سکتی ہے, اس کا نام ہے تحریک انصاف. تو یہی پہ نواز شریف نعرہ مارے گا جاگ پنجابی جاگ, وہ نعرہ مارے گا سندھ کا, کوئی نعرہ مارے گا جواب سنیں, کوئی نعرہ مارے گا پختونستان کا. ایک فورس ہے عمران خان جو پاکستان کو مشرق سے مغرب تک یونائٹ کر سکتا ہے. تو اسلام آباد میں کرتے نا جلسہ. نہیں اس پہ میں آتا ہوں نا. پہلی بات تو یہ جو آپ مذاق اڑا رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں آدمی کو بھی ایک پاکستان کو, ادھر آپ کہہ رہے ہیں طالبان پیچھے چڑھے ہوئے ہیں, ادھر کوئی بلوچستان میں تحریکیں چل رہی ہیں, ان کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے کوئی جناپور بنانا چاہتا ہے, کوئی سندھو دیش بنانا چاہتا ہے, جو بھی ہے ایم کیو ایم کا نعرہ تھا. اب سن لیں, میں وہی بات کر رہا ہوں. ایم کیو ایم کو اگر کراچی شہر میں نہ نواز شریف کو 4 ووٹیں پڑتی ہیں نہ کسی اور کو پڑتی ہیں, عمران خان نے جا کے چیلنج کیا. پختونستان جو آپ نے سنے جوئی صاحب مجھے بات کرنے دیں, کوئی یہ بات ہے آج ہم آزادی بنا رہے ہیں, پختونستان کا نعرہ مارنے والوں کے درمیان میں عمران خان نے پاکستان کا نعرہ مارا ہے. اور یہ جو جاگ پنجابی جاگ والے ہیں یہاں جلسہ کرتے ہیں, عمران خان کو پاکستان میں یہ مصنوعی طریقے سے ہٹانے کی کوششیں سارے لوگ چھوڑ دیں, یہ سارے لوگ چھوڑ دیں. اب آپ کا جلسہ لاہور سنیں. اچھا واپس راج صاحب سے اجازت لے لیتے ہیں تو 1-2 باتیں کرنے کے لیے. راج صاحب اجازت ہے جی. میں صرف 1-2 باتیں. پہلی بات تو یہ کہ صداقت بھائی صاحب پہ پروگرام میں آیا کریں تو باقی مہمانوں کے لیے تھوڑی تھوڑی روئی رکھ لیا کریں, کانوں میں دے لیں ہم, 2 اس کے فائدے ہوں گے. ایک تو یہ اونچا اتنا بولتے ہیں سر کانوں میں درد شروع ہو جاتی ہے, اور چونکہ یہ نیا الیکشن اپنے حلقے میں ہارے ہیں, ٹکٹ ان کا خطرے میں ہے, اس لیے زور زیادہ لگا رہے ہیں. اب زیادہ ہے, میں نے 3000 سے جیتا ہوں. ڈاکٹر آپ کو چیلنج کرتا ہوں, 1 منٹ ایم پی اے کی الیکشن کی بات کر رہے ہیں, خطرے میں ہے, اسی لیے زیادہ زور لگا رہے ہیں. جو میرا حلقے کا پورشن تھا, شاہد خاقان صاحب کی ٹیم 3000 مجھ سے آ رہی ہے, کے حلقے سے آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو پورشن ہوتا ہے بھائی میرے حلقے کا حلقہ ہے وہ آپ کے اندر نہیں ہے, میرے اندر بھی ہے, پرویز اشرف کے اندر بھی ہے, پرویز اشرف کے حلقے سے آ رہا ہے, شاید خاقان صاحب میں جیتا ہوں. مطلب یہ ہے دوسری بات یہ ہوا کہ ایم پی اے سارا جیت گیا, صرف ٹانگیں اس کی ہار گئی. اس کا کچھ اس طرح کی توجہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو پتا ہے کیسے ہرایا گیا اس کو, وہ پوچھے الیکشن کمیشن سے 54 ووٹوں سے. آپ کا مطلب یہ ہے کہ جس نے 2018 کا الیکشن آپ کو جتوایا اسی نے جتوایا رائے صاحب کو؟ نہیں, یہ راجہ سکندر صاحب نے 54 ووٹوں پہ ہی کاؤنٹ دینا تھا. کیا فورسز وہی تھی؟ باقی تو بات یہ ہے جی, چلیں پرائز صاحب کی بات کر لیتے ہیں, اس کے بعد آتے ہیں. اچھا پرائز صاحب, یہ ایک نیریٹو ہے, مثلا نیریٹو یہ ہے کہ یہاں پہ وفاقی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے, تو انہوں نے یہاں پہ پی ٹی آئی کو تنگ کرنا شروع کر دیا قانونی طور پہ. اس سائڈ پہ پنجاب میں کیونکہ ان کی گورنمنٹ ہے تو وہاں پہ انہوں نے 25 مئی کا چیپٹر کھول لیا, اس پہ جی آئی ٹی بنا دی ساری. تو یہ ادھر سے دباؤ ڈال رہے ہیں, ادھر سے دباؤ ڈال رہے ہیں. ریشنل نہ وہ ہے نہ یہ ہے. اب 2 چیزیں ہیں, دونوں مختلف ہیں. ایک چیز تو جو یہاں کی ممنوع فنڈنگ ہے, فارن فنڈنگ تو اب ہم نہیں کہہ سکتے, کورٹ نے کہہ دیا تھا. ایک چیز تو یہ ثابت ہو چکی نا, جو پیسے آئے جہاں سے آئے وہ سارے آ گئے, اور جو ملک کا قانون ہے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 اور الیکشن ایکٹ 2017 اس کی خلاف ورزی ہو گئی. اب یہ معاملہ کورٹس کے پاس چلا جائے گا. ٹھیک ہے, نہ پی ٹی آئی نہ پی ڈی ایم نہ پیپلز پارٹی, ریفرنس جائے گا عدالت نے فیصلہ جانے. جو 25 مئی والی بات ہے وہ تو ابھی تو شروع ہو رہا ہے, اس میں کیا دفعات لگیں گی, جے آئی ٹی کے ٹی او آر کیا ہوگی, یہ تو نظر آ رہا ہے کہ چونکہ ادھر ممنوع فنڈنگ آ گئی تو انہوں نے ادھر بھی کھول لیا, اور یہ چیلنج دیا رانا ثناء اللہ صاحب کو کہ فیصلہ آباد آ کر دکھائیں, ہم پکڑ لیں گے. آج انہوں نے پریس کانفرنس جا کر, لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے, کیونکہ جو آپ عباسی صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ جلسہ کیوں لاہور میں لے گئے, آپ یقین کریں عباسی صاحب
सियासी वर्कर हैं, इनको इल्म होगा तासुर आज का अच्छा नहीं गया, जलसा का मकाम चेंज सबका ख्याल ये कि इमरान खान साहब बनी साहब डाला के बाद निकलते तो उनको गिरफ्तार कर लिया। नहीं, ये इंप्रेशन था कि जी डर गए, ये इंप्रेशन है अब सब आपकी का हिस्सा था, आप बात कर रहे हैं। हाँ जी, मैं उस मीटिंग का ये इन्होंने चूंकि ऐलान किया था, पहले तो कंफ्यूजन थी कि 14 की रात को करना है या 13 की रात को। अब भाई साहब को पता है, ये पहले 14 की बात की गई, फिर किसी ने समझाया कि नहीं 14 तो जो इंडिया शुरू हो जाता है। हाँ, तो इसलिए इंडिया नहीं कि जो में आज़ादी की तकरीबात होंगी, इसलिए तो 13 आ गई। तो ये जो कंफ्यूजन रही और आज अल्टीमेटली उसके 2 फैक्टर आए। एक तो ये है, यानी एक तो इंप्रेशन आया, डर गए। दूसरा ये भी है कि शायद इस्लामाबाद में ये जलसा ना कर सकते और इनके खिलाफ जा रहे वो इंप्रेशन। चूंकि पंजाब की हुकूमत है, वही मास्टर इकट्ठे कर लेंगे, हेल्थ वाले क्लर्क इकट्ठे कर लेंगे, जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनको, ये इंप्रेशन है। वैसे पंजाब में इमरान खान पॉपुलर है, इसमें कोई शक नहीं। मैं पॉपुलैरिटी का गेज ही नहीं कर रहा इस चीज को, नहीं आप माइनस, मैं एक तासर की बात कर रहा हूँ। जैसे इमरान खान ने किए, जब इमरान खान की हुकूमत नहीं थी, मास्टर नहीं थे, पटवारी नहीं थे, आप वो पुरानी बात नहीं कर रहा। प्राचा साहब 1 महीना पुराने की बात करूं, जरा वीडियो निकाल के देख लें और इनके सारे जलसे जोड़ के साहब, जब आपकी हुकूमत थी पंजाब में बुद्दार साहब की, तो आप भी 9 इलेक्शन आ रहे थे उस वक्त, उनकी बड़ी बड़ी रैली बात कर रहा हूं, उनके बड़े बड़े जलसे। पहले आप बात कर ले, वो इलेक्शन भी 9 पोर्शन जो था ज्यादा ये जीते थे, उनके थोड़े पोर्शन थे जो हारे थे। उन्होंने मेरे हल्के की बात की, वो मैं अलग बात करूं। जो मेरे हल्के गुजरांवाला का पीडीएम का पहला जलसा था, खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने कराया था, बड़ा जलसा था। फिर मंडी बहाउद्दीन को बुरा भला कहा, फिर मंडी बहाउद्दीन वाला की बात करें, फिर नवाजी ने नाम लेके बात की थी, वो डॉक्टर साहब पुराना हो गया, वो डॉक्टर साहब जवाब देंगे, वो जिसमें फौज के सरबराह के नाम लिए थे। वैसे आप अपने हर जलसे में ये हरकत करते हैं। वैसे मंडी बहाउद्दीन का जलसा था, मरियम नवाज शरीफ का, फौजगाड़ा का, पाकपटन का नाम लिए थे ना, वो बड़े जलसे आप लोगों ने उनके शोधा को नहीं बख्शा, होते रहते हैं, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये इंप्रेशन जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे जवाब देना है, मैंने साहब की बात का जवाब देना है। ये इंप्रेशन है कि डर के चले गए? नहीं, डर के नंबर 1। दूसरा ये है कि जलसा बड़ा करने के लिए चूंकि पंजाब अब इनके अंडर है। तीसरा ये है जो ये टिट फॉर टैट हो रहा है ना, अब इमरान खान क्या बड़ा ऐलान करेंगे, अब साहब अभी बता दें ज्यादा बेहतर है, वरना वैसे यहाँ पे जलसा करने में क्या प्रॉब्लम था? और अगर प्रॉब्लम था, ये बताएं सर, एक प्रॉब्लम था तो ये अनाउंस करने की क्या जरूरत थी कि इस्लामाबाद? मैं चूंकि वो आपको पहले तो ये यू टर्न न लेते, जो प्राय साहब ने बात की, मुझे बताएं 2 जुलाई को प्राय साहब क्या फीजेबल बात थी? मुझे बात तो करने दो, आप मेरी बात ही नहीं जाने दे रहे। 2 जुलाई 2022, आज से 1 महीना पहले, जब यहां इस परेड ग्राउंड में इतना बड़ा जलसा किया तो क्या हालात मुख्तलिफ बड़ा जलसा नहीं, तो हम अब साहब जो मैं बात कर रहा हूं, पहले मैं आपको समझाता हूं ना। पहली बात ये कि हालात मुख्तलिफ तो नहीं है ना, कोई मुख्तलिफ नहीं, अब मुख्तलिफ है। अच्छा, अब मुख्तलिफ, अब क्या हालात मुख्तलिफ है? सुने, अब मुझे बात करना है ना, मैं हालात मुख्तलिफ ये हैं कि जिस परेड ग्राउंड का जहां कोना लगता है ना, उस वक्त हमारी हुकूमत नहीं थी, आज हमारी हुकूमत है वहां पे। परेड ग्राउंड का अगला कोना, ये कह रहे हैं भाई साहब, गवर्नमेंट है वहां पे। अब आपने जितनी आपने ये सारी अंदाजे लगाई, सुन लें, ये हमारा जलसा, क्योंकि ये जो इंपोर्टेड हुकूमत है, इनको तो ये तो गुलाम के गुलाम, इन्होंने कौन सा आजादी बनानी है? हम 75वीं आजादी की तकरीबात करना चाहते हैं लाहौर में। इस्लामाबाद में हमने बहुत इवेंट किए हैं, अभी 3 इवेंट बड़े किए हैं। हमारा ये ख्याल था कि पहले पिंडी केक, ये आपको इस्लामाबाद की खबर गलत, कराची में कर लेते, सुन लेना, मैं आपको खबर दे रहा हूं, बिल्कुल इस्लामाबाद की खबर गलत थी। पिंडी के क्रिकेट स्टेडियम में करने की बात हुई थी। उसकी वजह क्या है, जरा सुन ले बात। रात को हमारा कभी लाइटों का बंदोबस्त नहीं होता और हमारा क्राउड नजर नहीं आता। हम चाहते थे कि रात को 12 बजे कौमी तराना हो, और क्योंकि हम हकीकी आजादी की बात करते थे। सुन ले मेरी बात सुन ले, प्लीज सुन ले, प्लीज बात सुन ले। जो परेड ग्राउंड है वहां पे लाइटों का बंदोबस्त नहीं हो सकता, हमें कोई स्टेडियम चाहिए था। पिंडी क्लब का स्टेडियम का पता चला कि उसमें जो आपका क्या है, जो पीसीबी है, पीसीबी ने एतराज किया, वो 10 लाख लोग नहीं आ सकते। जी नहीं, पीसीबी में एतराज किया, जगह भी कम थी। जो हॉकी स्टेडियम है उसमें लाइटें भी ठीक लगी हुई हैं, और इंशाल्लाह रात को 12 बजे प्रोग्राम होगा और लोग देखेंगे कितना लाखों लोग निकलते हैं। यहाँ पे हमारे और इस्लामाबाद में लाइट, लाहौर में जलसा हो रहा है, हॉकी ग्राउंड में हो रहा है। हॉकी ग्राउंड में लाखों लोग आ जाएंगे? नहीं, वो जो जितने भी आएंगे वो देखा जाएगा। नहीं, इतना लेकिन एक बात आपको चौधरी साहब,
اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے نظامی اسٹیڈیم میں بتائیں, ایک منٹ دل پہ ہاتھ رکھ کے وہاں پہ بھی بتائیں, پاکستان کے ہر کونے میں سب سے بڑا جلسہ کون سی پولیٹیکل پارٹی کہتی ہے؟ میرا آپ تینوں کو سوال ہے, پھر جواب دیں. کون سی پولیٹیکل پارٹی؟ چھوڑیں نا, اس چھوڑیں کیا مطلب؟ سر بات میری سن نہیں, آپ تو کہہ رہے ہیں ہم عوام لیں. 13 تاریخ کو یہاں پہ اسلام آباد میں جلسہ کرنا تھا, آپ نے اناؤنس کر دیا تھا, تو لاہور جانے کی کیا ضرورت ہے سر؟ دوبارہ سے سن لیں, مینار پاکستان جو پاکستان کی آزادی کا ایک سمبل ہے, تو قائد اعظم کے مینار پہ کریں. نہیں سنیں نا, قائد اعظم کے مینار پہ بھی کر سکتے تھے, وہ بالکل وہاں پہ بھی ڈسکشن ہوئی کہ ہم پنڈی میں کریں, کراچی میں کریں یا لاہور میں کریں. زیادہ لوگوں نے کہا کہ لاہور میں کریں, کیونکہ لاہور کی ایک سمبولک ویلیو ہے پاکستان کی آزادی کے لحاظ سے. تو پاکستان کی آزادی پی ٹی آئی منائے گی, باقی تو آزاد ہے نہیں, انہوں نے کیا آزادی منانی ہے؟ یہ تو پہلے سنیں, برطانیہ کے غلام تھے, آج کل امریکہ کے غلام ہیں, انہوں نے کیا آزادی منانا چاہتے ہیں, تو آپ کو کیا پرابلم ہے ویسے مجھے بتائیے. سر منائیں جی, منائیں. اور ایسی ایک, میں یہ کہوں گا کہ بے وقوفوں کی ایسی ببل میں یہ پھنسے ہوئے ہیں. اچھا ویسے مجھے بریک غلام کر کے بریک لے لو, چلیں کر لیں بریک, میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف. اس کے بعد کر لیں چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, وہ ایک سمبولکلی 75ویں سالگرہ پاکستان کی لاہور میں منانا چاہتے ہیں, مینار پاکستان میں, تو آپ کو کیا مسئلہ سر وہاں پہ مجھے بتائیے. سر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ مینار پاکستان پہ جا کے کریں, لاہور کریں, کراچی کریں, سارے پاکستان میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو مکمل طور پہ آزادی ہے. لیکن یہ میرے لیے بہرحال ایک خبر ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ لائٹوں کا بندوبست نہیں ہو سکتا پریڈ گراؤنڈ. لاہور میں بھی مینار پاکستان میں نہیں ہو رہا. میرا خیال یہ ہے کہ اگر وزیر داخلہ, میں نے یہی کہا تھا, اگر وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان نہ ہوتے تو پھر شاید یہ جلسہ یہاں اسلام آباد میں کر لیتے. لیکن اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ دھمکایا ان کو. میں نے آزادی کا جلسہ روکنا تھا نا, انہوں نے آزادی کا جلسہ روکنا تھا, آزادی تو ہے ہی نہیں, غلامی ہے. باقی جہاں تک بات یہ ہے غلامی شامل کی, وہ میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ اس ببل سے باہر نکلیں. یہ بوجھ کے بچوں والی باتیں چھوڑ دیں, عمران خان صاحب بھی اور آپ لوگ بھی. کبھی جب آپ کے پاس پولیٹیکل آرگومنٹ ختم ہو جاتا ہے, جب آپ سیاسی یتیم ہو جاتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں دوسرے کو کہ یہ غدار ہے, جلسے یہ غلام ہے. سنیں نہیں, وہ چوہی صاحب جلسے, آپ کی اجازت ہے ایک سوال پوچھ لوں. میں میری ایک بات نہیں, انہوں نے کافی لمبی چوڑی بات کر لی ہے نا, میں ایک دو باتیں جو ہیں وہ میں کر دوں. چلیں جی, آپ کی خواہش ہے. آج حمزہ شہباز چیف منسٹر پنجاب ہوتے تو تب بھی آپ لاہور میں کرتے جلسے؟ نہ کرتے جو تو آپ جب ہم نے لاہور میں جلسے کیے, سنیں ذرا, جواب سن لیں. حمزہ شہباز سی ایم دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے, عمران خان نے 22 جلسے کیے پچھلے مہینے, اور سارے ریکارڈ جلسے کیے. یہ باتیں سنیں, ہم جلسے کرتے تھے, پہلے اسٹیبلشمنٹ کرتی تھی, یہ اسٹیبلشمنٹ جلسے کرا رہی ہے, کبھی کہتی تھے وہ کرا رہا ہے. اب تو بھائی سارا کچھ ہمارے خلاف ہے, عوام ہمارے ساتھ ہے, دنیا کے جس کونے میں کہیں گے. ہم نے امریکہ میں بھی جلسہ کیا, آپ کو پتا؟ جی, عوام جو آپ کے ساتھ ہے اس کا پتہ لگ جائے گا. باقی 2018 میں جن قوتوں نے آپ کا ساتھ دیا اور جہاں تک پہنچے, یہ تمام کہانیاں پاکستان کے بچے کو پتہ ہے. باقی یہ جو ڈرامے آپ نے شروع کیے ہوئے ہیں, آپ سے مراد جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے, کہ جناب دوسروں کو غدار کہہ دینا, دوسروں کو, اور یہ صرف ہمیں نہیں, یعنی پاکستان کے انتہائی معتبر اداروں کو بھی ملوث کرنا, ان کے خلاف بھی گفتگو کرنا. اور بڑی معذرت سے میں وہ بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا, آج کا دن بھی بڑا ظاہر ہے بڑا ایک اپنی تقدیس اور اپنی ایک اہمیت رکھتا ہے. انہوں نے کہا جی میاں نواز شریف صاحب نے اس جلسے میں وہ نام لیے تھے فوج کے سرا کے, لیے تو تھے ویسے. اچھا, آپ نے تو ان کے شہیدوں کو بھی نہیں معاف کیا. ڈاکٹر صاحب نام لیں, آپ نام لیں, میں اس کو یہاں پہ ڈس آن کرتا ہوں. جو شہیدوں کا نام, شہیدوں کے بارے میں پارٹی کے میں نے نواز شریف صاحب کا نام لیا, میں لیڈر کا نام لیں. میں آپ کو عرض کرتا ہوں, جنہوں ٹرولنگ کی وہ پی ٹی آئی کے ورکر نکلے. چودھری صاحب پی ٹی آئی آپ کا کیا ثبوت ہے؟ چودھری صاحب اس بحث میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میری بات, آپ یہ ایک پراپر خود مان رہے ہیں سر, کیمرے میں مان رہے ہیں, ان کو کہا کہ اندر کریں, ہم نے کچھ کر رہے ہو. ابھی تو کمیٹی بنی ہے, مجھے بتائیں ابھی میں کیا کہہ رہا ہوں, میں میاں نواز شریف کے بارے میں کہہ رہا ہوں اور آپ میرے ورکر کے بارے میں کہہ رہے ہیں. یعنی آپ کا یہ موازنہ ہے, ورکر کیمرے پہ بیٹھ کے یہ مان رہا ہے کہ میرا نواز شریف صاحب فوج کے سردار کا نام لیتے ہیں. مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلی ملیلا کو ورکر میں کیا, سر ورکر یہ کہہ رہا ہے کہ میں ورکر ہوں, مجھے فلاں شخص نے ٹویٹ کیا, تو آپ پکڑ لیں. اور اب اگلی سٹیج جو ہے نا وہ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں جو 2 کروڑ
بات یہ ہے فنڈنگ نکل رہی ہے سر کہاں سے؟ بات یہ ہے کہ وہ کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، ان بندوں کو بالکل پکڑیں گے. لیکن میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ عمران، آپ نے میاں نواز شریف صاحب کا نام لیا جی کہ انہوں نے وہ نام لیے تھے، کم از کم عمران خان کی طرح انہوں نے ان کو میر صادق اور میر جعفر نے. کوئی عمران خان نے کسی کا میر صادق میر جعفر یار بس کرو یار. دوسری بات یہ ہے، مجھے مکمل کرنے دیں نا، مجھے مکمل کرنے دیں. دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے شہداء کے نام پہ ان کی فیملیز کے ساتھ یار بھائی صاحب غلط کرن دو نا، وہ کون تھے؟ یہ جنہیں پتا ہونا چاہیے انہیں پتا ہے، قانونی اچھے طریقے سے پتا ہے قانونی کارروائی کریں، وہ کون تھے. سزا دیں ہم آپ کے ساتھ. جی سزا میں بتا رہا ہوں کہ ختم بات ختم. آپ صفائی دے رہے ہیں، آپ کو نہیں پکڑیں گے، آپ کو نہیں پکڑیں گے. کیوں نہیں صفائی دے رہے ہیں؟ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے زیادہ شرمناک پاکستان میں ہے نہیں کہ آپ سیاست کے اوپر بھی آپ جو ہے وہ شہداء ان کے اوپر بھی باتیں کریں. جنہیں پتا ہونا چاہیے انہیں پتا ہے. ویسے بات میں آپ کو بتا دوں، ٹرولنگ پہ خیبر پختونخوا سے فنڈ آیا ہو تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ اب آپ مجھے موقع دیجئے گا. بالکل ایک میڈیا سیل بنا ہے، اس مرکزی حکومت نے بنایا، جو پوری کوشش کر رہے ہیں. ان سے حکومت تو نہیں چل رہی، ان سے ڈالر تو نیچے نہیں، آپ مجھے بات کرنے دیں، ان سے ڈالر نیچے نہیں آ رہا، ان سے معیشت نہیں ہو رہی. ہاں وہ عمران خان اور فوج کے درمیان، اسٹیبلش کے درمیان کوئی اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو بھی شہیدوں کے بارے میں جس نے بھی غلط بات کی سمپل سوال اس کو قانون کے مطابق سزا کوئی بھی دیں. شخص ہونا، میں آپ پہ الزام تو نہیں لگا رہا، اگر میں کسی سمپل نے کہہ بھی رہا ہوں. فنڈنگ کی ہے اس کام کی، اس کو سزا دیں. ختم. اور اگر سرکاری فنڈنگ ہوئی ہو پھر دیکھیں جس سرکاری ملازم نے کی سزا دیں. ختم. کوئی ہم سپورٹ نہیں کریں گے. کمیشن بن چکا ہے ایف آئی اے کے افسران کی، بالکل ٹھیک ہے، سربراہی میں یہ کمیشن بن چکا ہے اور وہ نام بھی سامنے آئیں گے، وہ لوگ بھی سامنے آئیں گے، ثبوت کے ساتھ آئیں گے. میری بات جس نے فوج کے سربراہ، چاہے وہ مریم صاحبہ نے نعرے مروائیں، چاہے وہ نواز شریف نے نعرے مروائیں، یہاں سے شروع کریں. بھائی صاحب یہ جو آپ کا ہے نا یہ جو آپ کہ ہم جو پکڑے گئے اور سارے پکڑے گئے، یہ میری بات آپ کہتے ہیں کارروائی کریں، وزیر اعظم 70 سال کا پکڑے، اس سے آپ کہیں گے 1950 سے شروع کریں. 70 سال کے وزیر اعظم کو پہلے پکڑے، 50 سال کی جو وزیر اعظم کی جو بیٹی ہیں ان کو پکڑے، باقی کو پکڑے. ہمیں کیا اعتراض ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم ایک ہی ایج گروپ کے ہیں. ہم جیسے ہم گرو کر رہے تھے، شہیدوں کا لفظ، شہیدوں کا لہو ہمارے لیے بچپن سے لے کے اب تک اتنا مقدس ہے. کم از کم جو شہید ہوئے ایک کاز کے لیے، وہ صرف وطن کا دفاع بھی کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اس دن جو وطن کے بھوکے ننگے پیاسے بغیر خوراک کے تھے ان کی بھی خدمت کر رہے تھے. مجبور انسان تھے، وہ بلوچستان کے ہوں، وہ کے پی کے ہوں، وہ سندھ کے ہوں، وہ پنجاب کے ہوں، وہ میرے نزدیک تو میرے جیسے ہی ہیں سارے. ان کی خدمت کے لیے گئے ہوئے تھے. ان کا ہیلی کاپٹر کریش ہوا، وہ شہید ہو گئے ایک وطن کے دفاع پلس لوگوں کی خدمت میں. تو کم از کم جو ہوا مجھے اچھا لگ رہا ہے. عباسی صاحب بھی مذمت کرتے ہیں آپ کے فوج کے بارے میں. کسی کے بارے میں کسی نے بات کیا وہ 17 سال کا ہے یا 70 سال کا بزرگ ہے، چاہے وہ گلی کا لڑکا ہے یا وزیر اعظم ہے، سب کی ہم مذمت کرتے ہیں کیونکہ فوج ہمارا تحفظ ہے، ہماری جان. آپ کے سارے ورکر پہلے انہیں گالیاں دیں، آپ کو میں مذمت کرتا ہوں. یہ کیا ڈرامہ ہے یار؟ نا میں تو کہتا ہوں ہمارے اسٹاف کے خلاف آپ کی پارٹی نے چلائے ہیں، مجھے بتائیں نا آپ کی وہ بھی چلا دیں. جو خواجہ آصف نے باتیں کی ان پہ بھی کروائی. فوج جو ہمارے لیے بہت ایک منٹ ڈاکٹر صاحب ایک منٹ. آپ دونوں اپنی قیادت کے بڑے قریب ہیں. آج کم از کم اتنا تو کہہ دیں کہ جو جس سیاسی رہنما کے خلاف بات کرتا ہے، کردار کے خلاف بات کرتا ہے، گالی دیتا ہے، سب قابل مذمت ہے. اتنا تو کہہ دیں آج. مذمت بھی ہونی چاہیے اور تادیبی کارروائی بھی ہونی چاہیے. سمپل میں کہتا ہوں جنہوں نے بھی پروگرام کی شروع میں کہا تھا آپ نے، آپ ذرا کسی جماعت مریم نواز شریف صاحب ہیں یا کسی اور نے بھی
فوج کے سربراہان یا فوج کے ادارے کے بارے میں نیگیٹو باتیں کی ہیں ان کی ہم بالکل باجماعت مذمت کرتے ہیں، اور کسی نے کیا اس وقت ختم ہو گیا۔ خواجہ صاحب آپ نے گفتگو سنی، یہاں پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا، ساتھ ظاہر ہے ایک یزیدیت کا بھی بار بار ذکر ہوا، لیکن جہاں تک حضرت علی مقام حضرت امام حسین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تعلق ہے، اس پہ ان کی جو قربانی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ سچ بولنا کافی نہیں ہوتا، سچ کے ساتھ کھڑا بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔